अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं महबीर। आप देख रहे हैं लैबा यूसुफ ऑफिशियल। हम कर रहे हैं वॉइस सफ़र हसूल इश्क की किस्त 4 का। तो बगैर किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। जब माजी हाल से मुकाबला करने लगे तो उसे याद रखना चाहिए कि गुजरे हुए लोग फ़क्त यादों तक अच्छे लगते हैं। वह सर्द तासरात के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट बैक वक्त आई थी। सबकी नज़रें इन दोनों पर थीं। वो उसकी तरफ बढ़ा और सलाम के लिए हाथ बढ़ाया। कबीर ने भी जवाब में हाथ बढ़ाया था। दोनों की नज़रों में अजीब तासुर था, जैसे सब जिसे सब पढ़ने में नाकाम हो रहे थे। वेलकम टू गेम, समीर ने इसको सबके सामने कहा था। कबीर जान गया था कि जोया को यहाँ बुलाना, उन सब की दावत, ये सब एक साजिश का हिस्सा था और सब लोग मिले हुए थे। वह मुस्कुरा दिया। खेल में मज़ा ना आया तो अंजाम से वाकिफ लगते हो। कबीर की बात पर उन सबके चेहरों की मुस्कुराहट सिमट गई थी। क्या छुपाना, सब जानते हैं कि इसे मैंने अगवा किया था। जोया जानती है, पर क्या इससे ये हकीकत तो नहीं छुप सकती कि वो मेरी है। कबीर ने समीर के हाथ पर दबाव डाला था। उसके चेहरे पर गैर आरामदा सा तासुर आया था, मगर वो बर्दाश्त कर गया था। सब ये भी जानते हैं कि जोया ने तुम्हें कबूल नहीं किया। उसकी मोहब्बत आज भी मैं ही हूँ। कबीर ने उसका हाथ छोड़ा था। समीर का हाथ सुर्ख हो चुका था। हमारे खानदान की लड़कियां बाहर नहीं जाती। हमारे होते हुए तो भूल है तुम्हारी कि ये शादी टिकेगी, वो भी तब जब हमारी बहन तुम्हारे साथ खुश नहीं है। जोया के तायाजाद मुबशर की आवाज़ मुस्तहकम थी। वो यूं ही गद्दी नशीन नहीं था। हुक्म कैसे मनवाते हैं वह जानता था। कबीर कुछ कहता इससे पहले ही उन्हें अंदर बुलवाया गया था। अंदर का मंजर कबीर के लिए और भी गैर आरामदा था। जोया ने समीर को देखकर कुछ भी रद्दमल नहीं दिया था। वो अपने दादा के पास बैठी थी। उनके गिर्द एक घेरा बना हुआ था रिश्तेदारों का। वह सब जोया को समझा रहे थे, उसके माँ बाप से रिश्ता दुरुस्त करने को कह रहे थे। कबीर को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। और फिर जोया मान गई। उसके अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा और वो रोने लगी। सबके सामने वो उनको खुद से दूर झटक रही थी और हमदानी साहब मुस्कुराते हुए उसे खुद से लगा रहे थे। आपने मेरी बात नहीं सुनी, वो रोते हुए बोली थी। अब से सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा, उन्होंने कहा। मान दिया था। मैंने अम्मी को कहा था कि सब कबीर ने किया है, मगर उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। कबीर को अपने गले में फंदा सा महसूस हुआ था। यह सब उसे एक एक हाथ भी लगाते तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचनी थी। मैं तुम्हारी माँ और कबीर दोनों को ठीक कर दूंगा, उन्होंने कबीर को घूरी से नवाजा था। कबीर के हलक में गिल्टी उबर कर मासूम हुई थी। फिर मुबशर उसके करीब गया था, उसके सर पर हाथ रखा था। अब सब भूल जाओ, भूलकर एक नई शुरुआत करो। तुम्हारा भाई है ना? मुबशर की बात पर वह मुस्कुरा दी थी। मेरी बहन मुस्कुरा दी। तो भाई इसी खुशी में हम सब रात को बारबेक्यू करेंगे। कबीर को सुनाई दिया था, उसकी बोटी बोटी करेंगे। अब तुम आराम करो, बहुत तवानाई खर्च कर ली तुमने अपनी। जोया अपने कज़न के साथ कमरे की तरफ बढ़ी थी, जबकि कबीर के बाजुओं में उसके कज़न ने बाजू डाले थे। वह महसूस कर सकता था इधर जोया हाल से बाहर जाते और उधर उन सब ने उसका भरता बना देना था। जोया दरवाजे पर थी कि रुकी और पलट कर देखा। उसकी गर्दन मोड़ने की जल्दी में उसके कज़न ने अपना हाथ निकाला था। कबीर तुम भी आ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। पूरा रास्ता गाड़ी चलाई थी, थक गए होगे। कबीर को वो इस वक्त मसीहा से कम नहीं लगी थी। कबीर तेजी से उसके साथ हो लिया। उसने पलट कर देखा था। सबकी नजरें यूं थी जैसे किसी शेर के हाथ से शिकार निकलने पर होती हैं। सीधा देखो, जोया ने सरगोशी की थी। जोया का कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा वो बचपन में छोड़कर गई थी, बस बेड बदल गया था। ये बच्चों वाला कमरा तुम्हारा है? कबीर ने हंसते हुए कहा था। गुलाबी रंग की दीवारें, सफ़ेद पर्दे और हर दीवार पर नस्ब खिलौनों की अलमारियां। फिर जोया की एक घूड़ी पर मुस्कुराहट सिमट गई थी। मेरी खाला के तुम इकलौते बेटे हो। इस उम्र में औलाद का गम क्या होता है मैं समझती हूँ। इसलिए मुझे मजबूर मत करना कि मैं भूल जाऊं कि मुझे मेरी खाला से कितनी मोहब्बत है। कबीर ने सरेंडर करने के अंदाज में हाथ बुलंद किए और मुस्कुरा दिया। फिर उसकी नज़र जोया के बचपन की तस्वीर पर गई थी। तो बचपन में काफ़ी मासूम थी।
زویا نے اس کے تبصرے پر کان دھرے بغیر بس الماری سے کپڑے پکڑے اور غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ سمیر نے دورانی صاحب کو فون کیا تھا، ساری صورتحال سنائی تھی، جن پر انہوں نے کہا تھا مر کر آ جانا، مگر اس ہمدانی کے خاندان سے ہار کر آئے تو میں مار دوں گا۔ کبیر نے بدمزہ ہو کر فون کاٹ دیا تھا۔ بستر پر زویا کو لیٹتے دیکھ کبیر نے سرداب بھری تھی۔ میں کہاں سوؤں گا؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور میرا کمرہ اسی زمین پر واقع ہے۔ الماری سے بستر نکالو اور سو جاؤ۔ جواب ٹک سے آیا تھا۔ زویا میں تمہارا شوہر ہوں، زمین پر سوتا اچھا لگوں گا؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ جب میں تمہیں دیکھوں گی ہی نہیں تو کیا اچھا اور کیا برا؟ کبیر نے اسے اور غصہ دلانے کے بجائے آرام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ کمر پہلے ہی دکھ رہی تھی، پر دماغ پرسکون ہوگا تو آگے کا عمل طے ہو پائے گا۔ حویلی کے وسیع لان میں سب جمع تھے، کرسیاں اور میزیں سجا دی گئی تھی، ہر طرف باربیکیو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مرد حضرات سب باربیکیو میں مصروف تھے، جبکہ عورتیں گول میزوں پر گروہوں میں بیٹھی تھیں۔ جو عمر میں چھوٹے تھے وہ جیسے ہی کوئی سیخ تیار ہوتی عورتوں کی طرف سجا کر لے جاتے۔ روز وہ ہمیں بنا کر کھلاتی ہیں، مگر جب سب اکٹھے ہوں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ان کو کھل کر غیبت کرنے دے۔ یہ دادا جان کا حکم تھا۔ کبیر کو بھی کوئلوں کے آگے جب کباب سینکنے پڑے تو اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ زویا تو جیسے اسے بھول ہی گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی امی نے بھی اس کی خبر نہیں لی تھی، اور وہ جو بہانے بہانے سے اس کی طرف آ رہی تھی، اس کو وہ یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ بلقیس بنا وجہ مسکرا رہی تھی۔ کبیر کو خفت ہونے لگی تھی، دل کر رہا تھا اس کی بوٹیاں بنا کر سیخوں پر سجا دے، مگر ہائے، دل کی سب مرادیں پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ کباب کی سمت بدل رہا تھا جبکہ سمیر گوشت کو سیخ پر سجا رہا تھا۔ مبشر بھائی، میرے ہاتھ مسالے سے جل رہے ہیں۔ سمیر نے ایک معصومانہ سی کوشش کی تھی، جس پر مبشر نے بس اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تبھی کبیر کے پاس زویا کی کزن کا بیٹا آیا تھا۔ خالو، خالہ کہہ رہی ہیں گوشت کچا ہے، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ خالہ کو بولو خود آ کر پکا لے، وہ تلملا کر بولا تھا۔ ایک گرمی، پھر پسینے سے برا حال، پھر گوشت کی خوشبو سے ہی پیٹ بھر گیا تھا، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور سب سے اول سر پر کھڑے دو عجوبے۔ کبیر کا دل کر رہا تھا دو ہاتھ کر لے، مگر اس وقت اس کا پلڑا ہلکا تھا۔ کیوں، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں؟ سمیر نے ترک کر جواب دیا۔ مبشر بھائی، آپ کے گھر میں دمادوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ اس نے چاشنی میں ڈوبا طنز کیا تھا۔ نہیں، مگر مجرموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مبشر نے سرد سا جواب دیا۔ یہ منظر دیکھتی زویا اس کی طرف آئی تھی۔ بس کرو کبیر، اب مبشر بھائی سنبھال لیں گے۔ زویا کی بات پر وہ اتر گیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتی اور دوپٹے سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ کبیر کو تو غشی کا دورہ پڑنے والا تھا، جبکہ سمیر اور مبشر نے کھا جانے والی نظر ان دونوں کی پشت کو دیکھا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ مبشر نے سمیر کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ نہیں ہے۔ آج بھی کبیر فرش پر سویا تھا، وہ اس کی طرف دیکھتی تک نہیں ہے۔ سمیر نے یوں کہا جیسے مبشر نے زویا کی حرکت دیکھی نہ ہو۔ بیگم خیر ہے، مجھے ابھی خوش فہمی ہونے لگی تھی۔ کبیر نے شوق نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں ڈم لائٹس میں وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیادہ نہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس خالہ کے لیے کر رہی ہوں۔ زویا نے غصے سے اسے دیکھا۔ خالہ کا بہانہ ہے، ورنہ تم میرے لیے ہی کر رہی ہو۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے سامنے رکھی پلیٹ میں سے کباب توڑا اور زویا کے منہ میں ڈالا تھا۔ وہ چٹپٹا سی گئی۔ سمیر اور مبشر کی بات الگ تھی، مگر وہاں سب بیٹھے تھے۔ اس کی کزنز نے ہونٹنگ شروع کر دی تھی۔ اب تم بھی بھائی کو کھلاؤ، اس کے پیچھے سے آواز ابھر رہی تھی۔ کھلا دو، ویسے بھی تمہارے جلاد بھائیوں نے کم خون نہیں چوسا میرا، تم تھوڑا سا بڑھا دو۔ سب کی نظریں محسوس کرتے زویا نے کباب ویسا ہی کبیر کے منہ میں ٹھونسا تھا۔ کبیر کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ زویا وہاں سے چلی گئی۔ کبیر نے بمشکل نوالا نگلا تھا۔ دور سے ہی یہ منظر مبشر کی آنکھوں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ حاکم تھا۔ حاکم معاملات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھ رہا تھا، نہ اسے سمیر کی فکر تھی نہ کبیر کی۔ وہ زویا کا ولی تھا، خاندان کی سرداری اس کے سر تھی۔ وہ خاندان کی لاڈلی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ زویا وہاں سے اٹھ کر اندر گئی تو سمیر اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس نے زویا کا راستہ روکا تو زویا نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ ایک انجان نظر، سمیر کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔
اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ سوال تکلیف دہ تھا۔ غیر ضروری لوگوں کو یاد نہیں رکھتی۔ جواب جیسے دل پر گھونسا پڑا ہو۔ وہ جانے لگی جب سمیر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں غیر ضروری تو نہیں تھا، مجھے تو تمہاری زندگی کا سب سے ضروری حصہ بننا تھا۔ اس کے لہجے میں رنج تھا۔ مگر اب نہیں ہو۔ زویا نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا مگر سمیر نے پکڑ مضبوط کر لی۔ اس نے زویا کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ایک کی نظر سپاٹ تھی جبکہ دوسرے کی نظر میں کرب کی ایک داستان تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھوں گی تو حالات ایسے ہوں گے۔ زویا نے سوچا تھا، کہا کچھ نہیں۔ وہ بھی اس کبیر کی وجہ سے۔ میری کیا غلطی تھی؟ میں تو دلہا بنا تھا۔ میری ماں نے تو میرے سر پر صحرا سجایا تھا۔ میری بہنوں نے تو میرے چاپ پورے کیے تھے۔ اس نے مجھے میرے ہی گھر سے اغوا کیا تھا۔ میری کیا غلطی؟ میں تو ہوش میں آتے ہی بھاگا تھا تمہارے پاس آنے کو۔ میں نے مار تک کھا لی۔ اس نے اپنی گردن پر سے شرٹ کھسکائی تھی۔ میں نے تو تمہارے لیے زخم تک برداشت کر لیے، تم سے انتظار تک نہ ہوا۔ وہ شکوہ کر گیا تھا۔ زویا کو ملال ہونے لگا۔ میں نے کوشش کی تھی، وہ بولی تو سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم نے کوشش کی مگر محبت نہیں۔ میں سوچتا تھا تم میری باتوں میں دلچسپی کیوں نہیں لیتی۔ تم نے کبھی مجھے خود سے کال تک نہیں کی۔ تم نے تو مجھے عید پر بھی مبارکباد نہیں دی تھی۔ وہ بات کو کس طرف لے کر جا رہا تھا؟ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میرے شوہر کو یہ پسند نہیں ہے۔ کس بات کا جواب کیا ملا تھا؟ سمیر ہنس دیا۔ وہ ہنسی ایسے تھی جیسے دل ٹوٹنے پر آواز آئی ہو۔ اس نے زویا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب تم میری بیوی بنو گی تو کیا مجھ سے بھی یوں ہی وفا کر سکو گی؟ وہ ہنس رہا تھا مگر اس کی ہنسی میں درد تھا۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ مرد عورت کا ماضی کبھی نہیں بھولتا ہے۔ میں ماضی بننے نہیں دوں گی۔ میرے جذبات مذاق نہیں ہے سمیر۔ جو جب جس کا دل چاہے جس سے مرضی جوڑ دے۔ میں اپنے رشتے کو پاک رکھنا چاہتی تھی مگر سب نے مجھ پر دباؤ ڈالا۔ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی تمہاری تصاویر مگر سب نے پکڑ پکڑ کے مجھے دکھائیں۔ میں تمہیں سوشل میڈیا پر سٹاک کیا تاکہ مجھے تنگ کر سکے۔ میرا نام تم سے جوڑا۔ میں تم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی مگر تم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ تم نے مجھ سے رابطہ بنایا۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی امید نہیں دی، اس لیے مجھ پر کچھ عائد نہیں ہوتا۔ وہ کتنی آسانی سے بول گئی تھی کہ اس پر کچھ عائد نہیں ہوتا۔ تمہیں معلوم تھا کہ شادی نہیں ہوگی؟ تم جانتی تھی نا؟ سمیر ہنس دیا۔ یہ دل میں اتنا درد کیوں ہو رہا تھا؟ نہیں، مجھے اندازہ تھا۔ اس کے لہجے میں برف سی جم گئی تھی۔ پھر زویا نے اس کی بات نہیں بڑھانے دی تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی مگر اس دل کا کیا کرتی؟ سب کو کیوں لگتا تھا اس کو تکلیف نہیں ہوتی یا وہ دل نہیں رکھتی؟ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بھی انسان تھی۔ محبت نہ سہی مگر انسیت تو ہو گئی تھی۔ اب اسے یوں تڑپتا دیکھنا کیا اسے برا نہیں لگ سکتا تھا؟ زندگی کو تم نے ایک مذاق سمجھ رکھا ہے کبیر، جب دل چاہے اس سے کھیل لو۔ وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی مگر کیا فائدہ؟ کبیر کو کون سا اثر ہو جانا تھا؟ زویا کے جاتے ہی بے بسی کا احساس اس پر اود کر حاوی ہوا تھا۔ اس نے حال میں پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری تھی۔ وہ چیخا تھا مگر جیسا ہی مڑ کر دیکھا مبشر اور کبیر وہی کھڑے تھے۔ مبشر کا چہرہ سپاٹ تھا جبکہ کبیر کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سب سن چکا تھا۔ سمیر اس کی طرف بڑھا اور اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا مگر کبیر نے اس کا وار روک لیا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے کبیر کے منہ پر گھونسا جڑ دیا۔ کبیر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ کیوں کیا تم نے؟ کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ مبشر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ جب بندر کرتب دکھا رہا ہو تو تماشائی بننے میں کیا حرج ہے؟ کبیر نے جوابی وار میں اس کے پیٹ پر لات ماری تھی۔ وہ کڑہنے لگا تھا۔ کیوں نہ کرتا؟ جب سب میرے خلاف ہو جائیں تو بازی اپنی طرف کرنی مجھے آتی ہے، کبیر نے اپنا کالر درست کرتے کہا تھا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حاوی کون ہے مگر یہ سمجھ آ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اس کی شکل بگڑ جائے تو زویا اسے دیکھے گی بھی نہیں مگر وہ تو پہلے ہی دونوں کو نہیں دیکھتی تھی۔ تیری وجہ سے ہمارے جذبات مذاق بن کے رہ گئے ہیں۔ تو نہ آتا تو وہ آج میری ہوتی، سمیر چلایا تھا۔ کبیر نے جواب میں ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا۔ سمیر کے منہ سے خون کی چند بوندیں باہر آئی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے میری تھی، بیچ میں تو آیا تھا۔
میں نے نکال دیا۔ مبشر نے جب دیکھا کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے تو انہیں روکنے آگے ہوا۔ ان دونوں کو الگ کیا، کہیں کوئی اندر آ کر یہ تماشا نہ دیکھ لے۔ سوال اس سے ہی ہوتے، وہ حاکم تھا۔ سمیر دوبارہ کبیر کی طرف بڑھا مگر مبشر نے اسے کمر سے پکڑ پیچھے دھکیلا تھا۔ تیری نہیں تھی، وہ میرے نام سے منسوب تھی، میں نے رشتہ بھیجا تھا، مجھے ہاں کہیں گئی تھی، تیری ہوتی تو مجھے ہاں کبھی نہ کہتی۔ کبیر اس کی طرف بڑھتا کہ مبشر نے اپنی گن نکال کر اس پر تان لی۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو سمیر سے پہلے رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ دو مردوں کی لڑائی میں موضوع اس کے گھر کی عزت تھی، اب بات تماشا نہیں غیرت بن رہی تھی۔ بھیجا تھا، کئی دفعہ کہا تھا، امی کبیر کو کبھی لے کر گئی ہی نہیں، انہیں لگتا تھا انکار ہی ہوگا۔ یہاں آ کر اس کی آواز دھیمی تھی۔ تو کیوں آیا ہمارے درمیان؟ سمیر نے میز کو ٹھوکر ماری۔ کیوں چھینا مجھ سے اسے؟ وہ دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ دیوار کا کچھ نہیں گیا، بس اسے تکلیف ہونی تھی، سو ہو رہی تھی۔ دیوار پر خون کا نشان چھپنے لگا تو مبشر نے اسے روکا۔ تاکہ میں تمہاری طرح اپنا سر دیوار سے نہ ماروں۔ مجھے یہ سوچ کر پاگل نہیں ہونا تھا کہ وہ کسی اور کی ہے، اس لیے میں نے اسے اپنا بنا لیا۔ وہ تمہاری نہیں ہے، سمیر نے درستگی سے کہا تھا۔ ہو جائے گی، بیوی ہے میری، کب تک نفی کرے گی؟ ایک دن تو میرے پاس ہی آئے گی، مگر تمہاری طرف تو دیکھے گی بھی نہیں۔ سچ تھا، سمیر جامد ہو کر رہ گیا۔ کبیر وہاں سے چلا گیا جبکہ سمیر گھٹنوں پر وہیں ڈے گیا تھا۔ میری کیا غلطی تھی بھائی؟ میں تو اس کی طرف نہیں بھرا تھا، آپ سب لے کر گئے تھے، آپ سب تھے جنہوں نے اس کے ساتھ مستقبل کے خواب مجھے دکھائے تھے۔ یہ خواب مجھے اب راتوں کو سونے نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ مبشر آگے بڑھتے اسے گلے سے لگا گیا۔ ہم نے خواب دکھائے تھے تو ہم ہی پورا کریں گے۔ مبشر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کبیر کمرے میں داخل ہوا تو زویا کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ کبیر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ سمیر، جاؤ یہاں سے۔ اس کا لہجہ سرد تھا مگر وہ نام کبیر پر کسی آرے کی طرح چل گیا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ جب وہ نہ گیا تو زویا نے مڑ کر دیکھا۔ کبیر کو دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ وہ مجرم تھا ان سب کا، اس کے چہرے پر موجود چوٹ اسے سب کہانی سنا رہی تھی۔ پھر بھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ بس بستر پر جا کر لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ کبیر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، اس کے زخموں نے بھی اس کا دل نرم نہیں کیا تھا۔ مجھے چھوڑنا مت، میں نے تمام کشتیاں جلا کر تمہاری طرف قدم بڑھایا تھا زویا، میں نے اپنے تمام خواب تم سے منسوب کر لیے ہیں، میں دوبارہ کبھی یہ خواب نہیں دیکھ سکوں گا، میرے خواب مت توڑنا۔ وہ فریاد کر رہا تھا۔ زویا بولنا چاہتی تھی کہ ہمارے خواب نہیں تھے جو انہیں توڑ دیا گیا، کیا ہم پتھر تھے؟ مگر وہ چپ رہی۔ کبیر کو تکلیف دینے سے سچ نہیں بدل جانا تھا۔ ویسے بھی جو تکلیف اسے خاموشی دے رہی تھی وہ الفاظ کبھی نہ دے سکتے تھے۔ وہ لب بھیج کر زخموں پر مرہم لگانے لگا، دل جیسے بین کر رہا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، عورت کو محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ کیوں پتھر تھی؟ پھر کوئی کبیر صاحب سے پوچھے کہ کیا سچ میں محبت ہو جاتی ہے؟ وہی اگر حویلی کے مہمان خانے میں چلے تو وہاں کا ماحول سنجیدہ تھا۔ سربراہی کرسی پر دادا جان بیٹھے تھے جبکہ ایک طرف مبشر سمیر کے زخموں پر دوا لگا رہا تھا۔ اس کے سامنے ہمدانی صاحب بیٹھے تھے، ان کی نظریں سمیر پر جمی تھی، اس کے زخموں پر۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے بھڑنے کی؟ جب ہم نے کہا تھا کہ ہمیں فیصلہ کرنے دو تو تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی؟ دادا جان کو غصے میں دیکھ کر وہ چپ کر گیا مگر ہمدانی صاحب بول پڑے۔ فیصلہ آپ نہیں، زویا کرے گی، یہ اس کی زندگی ہے، پہلے ہی کبیر سے شادی کی صورت ہم ایک غلطی کر چکے ہیں۔ ان کے لہجے میں ملال تھا۔ غلطی تم نے کی ہے، ہم نے نہیں۔ وہ بھی باپ تھے جو بیٹے کی بغاوتی فطرت سے تنگ آ چکے تھے۔ میری بیٹی کی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے ابو، میں کب کا اسے طلاق دلوا چکا ہوتا اگر زویا کو وہاں کوئی تکلیف ہوتی، مگر وہ وہاں خوش ہے، نہیں بن رہی تو صرف کبیر سے۔ میں اس معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ وہ کبیر کو چھوڑ کر پچھتائے، پر سمیر کے معاملے میں صرف سمیر راضی ہے، نہ کہ اس کے گھر والے۔ اگر زویا کبیر سے الگ ہونا چاہے بھی تو تب تک میں اسے سمیر کو نہیں دے سکتا جب تک مجھے نہ لگے کہ اس کے گھر والے راضی ہیں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ میرے گھر والے راضی تھے، سمیر نے احتجاج کرنا چاہا۔ تھا، ماضی کو بھول جاؤ کیونکہ تم اس کا ماضی تھے، حال میں وہ شخص ہے جو کسی کو پسند نہیں ہے
اور اگر تمہیں مستقبل بننا ہے تو کچھ عقل سے کام لو، یہ تو کبھی تم اس کا مستقبل نہیں بن سکتے ہو۔ سمیر بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے بات سمجھ لیتا تھا۔ آج اس بات اس کے منہ سے نکلنے نہیں دے رہا آج کوئی بات اس کے منہ سے نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، مرد اپنی بیٹی کے آگے ہی جھکتے ہیں۔ زویا کے لیے وہ اس کے گھر والوں کی ہر بات مان رہے تھے، جبکہ مبشر مسکرا دیا۔ اسے یوں ہی ہمدانی صاحب پسند نہیں تھے۔ ان کا یہ دو ٹوک لہجہ، یہ سیدھا بات کرنے کی عادت انہیں ہمدانی بناتی تھی۔ یہ لہجے میں حکم کا عنصر اور اپنوں کی پرواہ انہیں گدی نشین بناتی تھی، مگر ان کے فیصلے عجیب ہوتے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی کبیر نے واپس جانے کا شور مچا دیا تھا۔ ناشتے کی میز پر اس نے جیسے اعلان کیا تھا، زویا، ہم 2 گھنٹے میں نکلیں گے، تم سب سے مل لو۔ جس پر پورے خاندان نے اس کے ایک ساتھ گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو کبیر کا دل حلق تک آنے کو ہوا، مگر پھر سنبھل گیا۔ زویا اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی عقل پر شبہ ہو۔ تم جاؤ، زویا چند دن یہاں رہے گی، ہمدانی صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ پھر آ جائے گی انکل، ابھی ہم 2-3 جگہوں پر مدعو ہیں، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ دعوتیں تو اسے کئی جگہ سے پہلے بھی آ چکی تھی، مگر زویا راضی نہیں تھی۔ سمیر نے پریشان سا ہو کر مبشر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی۔ وہ اٹھا اور زویا کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ زویا بے احتراماً اس کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اب تم جاؤ گی، 2 دن بعد پھر واپس آؤ گی، ایسے تو تھکاوٹ بھی نہیں اترے گی سفر کی، پھر میری بہن میری شادی پر مرجائی ہوئی لگے گی۔ اس نے جیسے سب پر دھماکہ کیا تھا۔ کبیر اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر مسکرا دیا۔ 2 دن میں کہاں سے لڑکے اس کا پورا خاندان لاؤ گے صالح صاحب؟ اس نے بس سوچا تھا۔ آپ کی شادی؟ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے خوشی سے چہکتے سب کی طرف دیکھا تھا۔ سب نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہے تھے۔ جب کسی کو معلوم نہیں تھا تو کیا بتاتے؟ ہم سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس نے بات ہی ختم کی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اگر کسی کو جانا ہے تو چلا جائے، زویا نے بالخصوص کبیر کو دیکھتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دعوت ملتوی کر دیتا ہوں۔ اب وہ یہاں الٹا پھنسا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ لان میں آیا تو اس کے سالوں نے اسے گھیر لیا تھا، البتہ مبشر کے اندر حاضری جاری تھی۔ تو پھر کیسی رہی کبیر بابو؟ سمیر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آیا تھا برا، آپ ہی کو لے جانے والا، اب تم جاؤ گے۔ زویا کے پھوپھوزاد سلطان نے مداخلت کی تھی۔ وہ سب ہنس پڑے تھے، مگر کبیر کو مسکراتے دیکھ ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے سلطان کی گردن میں بازو ڈالا تھا۔ آپی، تمہاری تو میں کب کی لے کر جا چکا ہوں، وہ بھی تم لوگوں کے ہوتے ہوئے۔ اب تم لوگوں سے کچھ نہیں بننا تو تب تم لوگوں سے کچھ نہیں بنا تو اب کیا بنے گا؟ سلطان نے اس کا بازو ہٹانا چاہا، مگر کبیر نے اس کی گردن کو اور مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ میرا اتنا نقصان نہیں ہوا، پر تم سوچو، وہ زویا جو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، یہاں پر آ کر بدل گئی ہے۔ وہ اپنے دوپٹے سے میرے چہرہ صاف کر رہی ہے، میرے ساتھ ایک چھت تلے ہے۔ اگر اس شادی میں اس نے مجھے قبول کر لیا تو تمہارا کیا ہوگا سمیر بابو؟ اب تو تم اپنی ناکامی کی وجہ مجھے بنا رہے ہو، تب کیا کرو گے؟ تب تو تم سرٹیفائیڈ لوزر کہلاؤ گے۔ سمیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا کہ اسے زویا آتی ہوئی دکھائی دی۔ سب نے یوں ظاہر کیا جیسے وہاں کوئی تلخ بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ اس نے سب کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ کچھ نہیں، میرے پیارے سالے اصرار کر رہے تھے کہ میں نہ جاؤں۔ اس نے کمینگی سے ان کی طرف دیکھا تھا، پھر سلطان کو آگے کیا۔ یہ چھوٹا تو دیکھو رونے والی شکل بنا لی ہے۔ سلطان کا منہ مارے حیرت سے کھل گیا، اس کی گردن ٹوٹنے والی ہو گئی تھی اور وہ بات کس طرف لے گیا تھا۔ زویا نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، پھر سمیر کو، سمجھ وہ سب گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ، انکل سے میں بات کر لیتی ہوں، پھر شام کو مجھے مال لے کر جانا۔ اس نے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور چلی گئی۔ کبیر کی تو مانو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے بولا تھا نا، وہ یوں اچھلا تھا جیسے کوئی لاٹری ہاتھ لگ گئی ہو، جبکہ اگر مہمان خانے کی بیٹھک کی طرف جائیں تو سب بڑے مبشر کو گھیرے بیٹھے تھے۔ اس بکواس کی وجہ مبشر کے والد نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ مجھے جو سمجھ آیا میں نے کہا، ابو اب کیا ہی فرق پڑتا ہے، میری شادی 2 سال بعد ہو یا 2 دن۔ اس کے والد نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جبکہ دادا جان کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ شادی کے لیے ایک عدد لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک عدد خاندان کی بھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، جوتا اتار کر شروع ہو جاتے۔ وہ میں دیکھ لوں گا، آپ سب بس میرا ساتھ دیں، اس نے اعتماد سے کہا تھا۔ دیکھ تو تم چکے ہو لاڈلے،
اب بلی تھیلے سے باہر نکالو اور بتاؤ کہ لڑکی کون ہے اور کب سے چل رہا ہے یہ سب، مگر یاد رکھنا ہم اپنے خاندانی وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دادا جان نے اسے باور کروانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ فوراً سے ان کی طرف لپکا، ان کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دادا جان، وہ بہت پیاری ہے، قابل ہے، اور اس کا خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے، بس۔ وہ رک گیا تھا۔ دادا جان سنجیدہ ہوئے تھے۔ وہ خاندان سے نہیں ہے، اس نے بمشکل ہی بولا تھا۔ پھر شرط بھی جانتے ہوگے، وارث تو خاندان سے ہی ہوتے ہیں، اگر اسے چننا ہے تو گدی چھوڑنی پڑے گی۔ وہ سنجیدہ تھے۔ مبشر نے ایک نظر سب کو دیکھا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ قابل تھا، مگر یہ روایات قابلیت نہیں دیکھتی تھی۔ اس کی والدہ کی آنکھیں اسے دھمکا رہی تھی کہ یہ غلطی نہ کرے۔ پر میں نے گدی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے دادا جان۔ مرد روتے نہیں ہیں، ورنہ وہ رو دیتا۔ یہ تاج قربانیاں مانگتا ہے لاڈلے، ہر سانس ایک قربانی ہے۔ مگر ناانصافی نہیں ہے کیا؟ زویا کی والدہ نے مداخلت کی تھی۔ سب نے الجھ کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ میری بیٹی کا بسا بسایا گھر اس لیے اجاڑ رہے ہیں کہ کبیر آپ کا خاندان نہیں ہے، پھر مبشر کو یہ سہولت کیوں؟ ان کے لہجے میں بانجی کی حمایت تھی۔ ہمدانی صاحب نے انہیں روکا تھا۔ تم خاموش رہو۔ کیوں رہوں خاموش؟ میری بیٹی کی زندگی ہے، کوئی کھیل نہیں۔ اگر زویا کو گھر بسانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مبشر بھی خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ بہو، تم نہیں بول سکتی اس معاملے میں۔ تم اگر یہاں کھڑی ہو تو اس ناانصافی کی وجہ سے کھڑی ہو۔ تمہارے شوہر نے بھی گدی چھوڑی تھی۔ جہاں تک بات زویا کی ہے، وہ نہیں ہے، کبیر اس کے قابل نہیں ہے۔ دادا جان کو جلال آیا تھا۔ کیوں قابل نہیں ہے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ مانا اس نے ایک غلط حرکت کی، مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا سمیر اس قابل ہے؟ جو خود کو نہ بچا سکا وہ میری بیٹی کو کیا بچائے گا؟ ان کے لہجے میں صاف تھا کہ انہیں سمیر اب پسند نہیں رہا۔ ہمدانی صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گئے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا ضرورت تھی سب میں بولنے کی؟ انہیں شدید غصہ آیا تھا ان کی بیوقوفی پر۔ ہاں ٹھیک ہے دماغ، مگر جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ زیب دیتا ہے ایک باپ کو۔ اپنی ہی بیٹی کو طلاق دلوانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی ان سب کی سازشیں؟ اور یہاں انہوں نے استعمال کیا تھا ماسٹر سٹروک۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی تھی۔ ہمدانی صاحب نے سر داب بھری تھی۔ میں ان کی مدد نہیں کر رہا ہوں، میں بس خاموش ہوں۔ بولو بھی کس کے خلاف؟ اپنے باپ کے خلاف؟ سمیر کیا ہی کر لے گا؟ جب تک زویا راضی نہیں ہو جاتی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈوبتا آدمی تب تک ہاتھ پیر مارتا ہے جب تک ڈوبنے کا یقین نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ اسے یقین ہو گیا وہ خود قبول کر لے گا اور ہٹ جائے گا راستے سے۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو؟ انہوں نے ہول کر پوچھا تھا۔ تو سمجھ لینا کہ اس کا گھر ریت کا ٹیلا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سب حال میں موجود تھے، کچھ کی نظر میں سوالات تھے تو کچھ کی میں مایوسی۔ جیسا کہ روایات سے سب واقف ہیں، خاندان کی نسل خاندان کی عورت سے ہی چلتی ہے۔ انہوں نے وقفہ لیا تھا، ایک نظر مبشر کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہیں کچھ کھٹکا ضرور تھا۔ مبشر ہمدانی نے خاندان سے باہر شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ دادا جان نے سب کے تاثرات دیکھے تھے۔ نئی نسل کے تاثرات میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، یعنی انہیں اندازہ تھا۔ خواہش نہیں دادا جان، میں اسی سے شادی کروں گا۔ مبشر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ دادا جان نے پہلو بدلا تھا۔ اس لیے اب وہ گدی پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے اب جانشین کا فیصلہ تم لوگوں کے رویوں پر ہوگا۔ انہوں نے جیسے سب میں ایک دھور شروع کر دی تھی۔ پھر دادا جان، میں اس سے باہر ہوں۔ میں زمینیں نہیں دیکھ سکتا، میرا ارادہ شہر میں اپنا کاروبار بڑھانے کا ہے۔ سب سے پہلے مبشر سے چھوٹے فرقان نے ہتھیار ڈالے تھے۔ میں بھائی کی طرح روایات کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا دادا جان، میری ایک زندگی ہے، میں زنجیروں میں قید نہیں ہو سکتا۔ دادا جان، مجھے ابھی پڑھنا ہے، میں تعلیم چھوڑ کر ان ان پڑھ لوگوں میں اپنا سر نہیں کھپا سکتا جن کو صرف ظلم کی زبان سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح ان کے سب امیدوار راستے سے ہٹتے چلے گئے تھے۔ ان کے پاس اب صرف ایک راستہ تھا۔ چچا کا سب سے چھوٹا بیٹا جو محض 5 سال کا تھا، جو کب بڑا ہوگا، کب گدی نشین ہوگا۔ انہوں نے ایک مسکراتی نظر مبشر پر ڈالی تھی۔ وہ سیاست کر گیا تھا، یقیناً اس نے اس بات کرنے سے پہلے تمام تیاری کی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ مبشر، اگر تمہیں گدی چاہیے اور وہ لڑکی بھی چاہیے تو تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی۔ انہوں نے داؤ کھیلا تھا، اب وہ اسے یوں ہی چھوڑ تو نہیں سکتے تھے۔ میں 2 شادیاں نہیں کروں گا، وہ مجھے چھوڑ دے گی، اس نے پہلے واضح کر دیا۔ ہم پرانے حربے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان سب نالائقوں کی طرح اگر تمہاری اولاد بھی خود غرض ہوگی تو ہماری روایات کا کیا بنے گا؟ اس لیے
تم ہمیں لکھ کر دو گے کہ تمہاری پہلی اولاد کو اسکول نہیں بھیجا جائے گا، اسے لکھنا پڑھنا سب ہم سکھائیں گے، مگر اسے باہر نکال کر ان کی طرح باغی نہیں بنائیں گے۔ مبشر انہیں حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ زیادتی ہے، وہ جو نہ جانے اس دنیا میں کب آئے گا، میں اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کروں؟ وہ تڑپ گیا تھا۔ یا پھر ہمیں لکھ کر دو یا اس لڑکی کو بھول جاؤ، دادا جان نے حکم صادر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کس قدر بے بسی سے کہا تھا۔ سب کو دکھ محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، شام اس لڑکی کے گھر والوں کو بلا لو۔ زویا نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ جال بنتے بنتے وہ خود جال میں جکڑے گئے تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا دادا جان کی سوچ پر، پھر دکھ ہوا تھا مبشر کی آنے والی نسلوں پر۔ دادا جان جانتے تھے پڑھی لکھی نسلیں یہ ظالمانہ روایات نہیں مانتی تھی، انہوں نے جیسے بغاوت کی جڑیں کاٹی تھی، مگر کیا سچ میں شعور صرف سکول جانے سے آتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ جاہلوں سے بھی ملتے ہیں اور ان پر ظرف والوں سے بھی۔ شام تک حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، جیسے انہیں لڑکی والوں کی رائے کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ کتنا مزہ آیا جب وہ لوگ تمہارے کزن کے منہ پر انکار کرتے، کبیر نے سمیر کے پاس جاتے سرگوشی کی تھی۔ وہ مبشر ہمدانی ہے، کبیر نہیں جو اسے انکار کر دیا جائے۔ سمیر نے چوٹ کی تھی، مگر کبیر مسکرا دیا تھا۔ کوئی کبیر دورانی ہو بھی نہیں سکتا۔ کیا انداز تھا! کوئی ہونا بھی نہیں چاہتا، سمیر نے ترک کر کہا، جبکہ سب وقفے وقفے سے ان کی گفتگو دیکھ رہے تھے۔ دونوں بے شک ایک دوسرے کا خون جلا رہے ہوں، مگر چہرے پر یوں مسکراہٹ تھی جیسے برسوں پرانے دوست ہو۔ مرے جا رہے ہو میری جگہ لینے کو؟ وارکاری تھا۔ مسکراہٹ سمر گئی، چہرے پر سے پردہ ہٹ گیا اور سمیر تیج میں آ گیا تھا۔ اس نے کبیر کا گریبان پکڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہے سب۔ کبیر نے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں کھڑے کر دیے، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میری وجہ سے ہی ہوگا؟ تم مسحری سجا کر رہ جاؤ گے، مگر منزل کبھی نہیں پا سکو گے۔ کبیر نے اپنا کالر چھڑوایا تھا۔ اس کے کزنز اس تک لپکے تھے، مگر سمیر جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے کبیر کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے وہ پکڑ چکا تھا۔ وہ سب سمیر کو کھینچ کر لے گئے تھے۔ وہ چیختا رہ گیا تھا جبکہ کبیر مسکرا رہا تھا۔ آیا بڑا، مجھ سے زویا کو چھینے گا۔ تماشا چاہیے تھا نا سب کو۔ بنے گا تماشا، مگر تماشا بننے والی ذات بھی تم ہی لوگوں کی ہوگی۔ کبیر نے اپنا کالر درست کیا تھا۔ وہیں سب نے ہمدانی صاحب کو پرسوچ نظروں سے یہ سب دیکھتے پایا تھا۔ چاچو کیا سوچ رہے ہیں؟ مبشر ان کے قریب ہو کر بولا تھا۔ سب نارمل ہو چکے تھے، اتنے کہ تو سب کو امید تھی، یہی کہ ہر کام کے ہو جانے میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ جو شخص ذرا سی باتوں پر خود کو نہ سنبھال سکے وہ میری بیٹی کو کیا سنبھالے گا؟ پھر زویا کی زبان میں تو خندق ہے، سب اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ گیا تھا ماسٹر اسٹروک۔ مبشر ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہاں سے نکلتی وہ سمیر کی طرف بڑھا تھا۔ لان میں سب کزنز موجود تھے۔ سمیر غصے میں چکر کاٹ رہا تھا جب مبشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمیر پلٹا تھا اور مبشر نے رکھ کر ایک چماٹ جڑ دیا تھا۔ سب بس حیرت کا مجسمہ بنے سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ نہ ہاتھ روکنے کی کسی میں طاقت تھی، نہ حوصلہ تھا۔ تم پاگل انسان، وہ تمہیں استعمال کر رہا تھا، کیا ضرورت تھی اس کے پاس جانے کی؟ مبشر چلایا تھا۔ میں نہیں گیا تھا بھائی، وہ آیا تھا، سمیر نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ وہ تمہیں مینیپولیٹ کر گیا ہے، دوسری دفعہ وہ تمہیں بیوقوف بنا گیا ہے سمیر، دوسری دفعہ۔ پہلی دفعہ اس پر لعنت، دوسری دفعہ تم پر لعنت۔ ہم سب پاگل ہیں جو گھر بار چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم ہی گدھے ہیں جنہوں نے تمہارا ساتھ دینے کا سوچا۔ تم جاؤ، تم سے دو باتیں اس کی برداشت نہ ہوئی۔ پھر جب مبشر بولنے پر آتا تھا تو سارا خاندان ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ آپ نے اس کی بات سنی تھی؟ سمیر نے بولنا چاہا مگر مبشر نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ ایسی ہی گھٹیا بات کرے گا، اس گھٹیا شخص سے یہی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ جو بھی بولتا تم کیوں ہاتھا پائی پر آئے؟ تم بھی بول لیتے، یہ عقل ہوتی تو کوئی بات آتی۔ سمیر نے گردن جھکا لی تھی۔ چاچو تم پر سے نظر اٹھا چکے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ دماغ کے پیدل شخص کے لیے اپنی بیٹی پر طلاق کا داغ لگانے کی؟ وہ ان پر دھماکہ کر کے جا چکا تھا۔ سب نے اسے ایک ملامتی نظر دیکھا تھا اور جھرمٹ چھٹنے لگا تھا۔ باری باری کر کے سب چلے گئے تھے۔ پیچھے سمیر تھا اور باتیں، تلخ یادیں، ٹوٹی حسرتیں اور دل میں ہوتی جلن۔ جیا سے باتوں میں کبیر جیا سے باتوں میں مصروف تھا۔ ایک وہی شخص تھا جو شاید اس شادی پر خوش تھی۔ وہ نارمل تھی۔ جین زی اور ان کا کرش بدلتا رہتا ہے، ویسے بھی رشتہ بدل جائے تو جذبات بھی سنبھل جاتے ہیں۔ سنا ہے تمہارا کرش تھا مجھ پر؟ کبیر نے اسے تنگ کیا تھا۔ اب بندہ ناول کوٹڈ ہو تو پھر ہو ہی جاتا ہے، پر ایک بات بتاؤں، ڈھول دور کے ہی اچھے لگتے ہیں، جب پاس آئے تو کانوں میں تکلیف ہوتی ہے۔
اسی طرح یہ جذباتی بیوقوف مرد ڈراموں اور ناولوں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ اصل زندگی میں سب کو ایک سمجھدار، بات کو سمجھنے والا اور اشارہ پر چلنے والا مرد چاہیے۔ جیا نے کندھے اچکا کر کہا تھا، تمہاری بہن میری طرف دیکھے تو صحیح، میں اشارہ پر چلنے کو بھی تیار ہوں۔ کبیر نے ورافتگی سے کہا تھا، یہ تسلی دے کر خود کو خوش رکھتے ہیں۔ اچھا ہے۔ کبیر خاموش ہو گیا۔ دونوں بہنیں منہ سے آگ نکالنے میں ماہر تھیں۔ اب اسے اور نہیں جلنا تھا۔ وہ وہاں سے چلنے کو پلٹا ہی تھا کہ اس کے قدم رک گئے۔ وجہ وہ ہیل کی ٹک ٹک تھی۔ یہ سنی ہوئی لگتی تھی، جیسے اسے حفظ ہو۔ اس نے دیکھا، سب کی توجہ اس کے برعکس اس کی پشت پر تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، کبیر کو لگا اس کی گردن کو بل پڑ گیا تھا۔ اینڈ اٹس اوور۔ تو کیسی لگی آپ کو قسط؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ لائک، کمنٹ اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ اگر آپ کو ناولس پسند ہے تو کچھ رسپانس بھی دکھائیں کہ یار کہ ناول لورز ہیں، میں اچھا خاصے ناول ہیں یار، کوئی ایسا نہیں ہے کہ امیچور رائٹنگ ہے یا پھر وہ بچوں والی رائٹنگ ہے، اچھا خاصا لکھا ہے ناولز میں، جذبات ہیں، تھوڑی سی سسپینس بھی ہوتا ہے، مگر آپ کچھ رسپانس ہی نہیں دیتے۔ اگر کیا کیا جا سکتا ہے، ہم پاکستانی عوام ہیں، ہم دیکھ کر گزر جاتے ہیں، یہی نا۔ تو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور اگلی ایسے اچھی قسطوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو اس سے ہی ملتا جلتا ایک ناول ہے، ملتا جلتا نہیں ہے، تھوڑا سا چینج ہے، پر کزن بیس ہے، تھوڑا سا ریونج بیس ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ اس میں بہت میچور رائٹنگ ہے نا، تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ وہ بھی تھوڑا سا فنی بھی ہے، وہ اس میں بھی تھوڑا سا فن ہے، پر تھوڑا سا، کیونکہ یہ فنی ناول کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا، یہ ایک سوشل ناول ہے، تو وہ بھی سوشل ہے، پر اس میں تھوڑا سا شروع میں بہت، لیکن تھوڑا سا نہیں، کافی زیادہ مزاحیہ ناول ہے وہ۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل میں مل جائے گا آپ کو پورا ناول، پڑھیں اسے اور اپنی رائے کا اظہار دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔